إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري رب زدني علما يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है. सो हमारे सेशन का नाम क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव. स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं हम, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से ही हमें, लेकिन इस्लामिकली तौर पर कि इस्लामी नज़रिए से हम स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं वो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे. तो हमें किसी से भी इल्म हासिल करते वक्त ये देखना ज़रूरी है. और सुमैया can't understand Urdu. Don't worry, Sumaya. I will talk some in English so you can understand. Okay. I mentioned in the post that this session will also English and Urdu. Okay. So किसी से भी इल्म हासिल करते वक्त हमें फर्स्ट ये देखना चाहिए whom we are learning, किससे हासिल कर रहे हैं. So first of all, I introduce myself that I studied Quran and Hadith from Al Huda International and currently pursuing degree of BS Psychology, Islamic Psychology from International Open University. I hope कि आप सबने ये सुना होगा नाम. और आलिमा डिग्री अल हिजरा ओपन यूनिवर्सिटी. और मैं कुरान टीचिंग कर रही हूँ तजवीद के साथ 7 years से ऑनलाइन एंड ऑन साइट. एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं 9 साल से दावा वर्क में एक्टिव हूँ. और I conducted many lectures at different institutes, and I am also a founder of Qasimul Institute, an Islamic institute. And currently, I am official writer at I Am Powered and working as a speaker at Unapologetic Muslim. So this is my introduction. We are going along. What is stress? किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम उसके रूट कॉज को समझें ना. यानी किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए हमें उसका रूट समझना चाहिए कि असल में वो है क्या. सो व्हाट इज स्ट्रेस? मैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह आगे बता रही हूँ, लेकिन मैं आप सबसे भी सुनना चाहती हूँ कि आप सब ने जो स्ट्रेस का नाम सुना है तो आपके जहन में क्या आता है या आपके इल्म में क्या है. सो प्लीज चैट में लिख दें कि आपकी नज़र में स्ट्रेस क्या है जिसे आप मैनेज करने के लिए आज आपने वक्त निकाला है. सो आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. व्हाट इज स्ट्रेस? नोबडी नोज. सब एक्टिव है. ओके. महक कह रही हैं ऐसी चीज जो आपको परेशान कर दे एंड आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना ओवर थिंकिंग. व्हाट इज दिस? वो ओवर थिंकिंग करे ना चाहते हुए. यस. समथिंग दैट कीप्स यू वरीड. ओके. Human response to that with challenges. ओके. challenges जो हमें वरी कर दें, ना चाहते हुए भी हम ओवरथिंक करने लग जाएं. और चिल्ड्रन एटीट्यूड. यस. We have 18 members and I got only 4 answers. हम जो है ना वो बचपन से एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं, टेंशन. ओके. थॉट्स विच अफेक्ट्स emotionally and physically. When things seems out of hand and you start overthink about them.
ओके सब यार 22 ठीक है जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर योर आंसर्स एंड this your answer give me a strength that you all are active thoughts which disturbs you अच्छा ज्यादातर सबका यही है कि जो सोच होती है ना वो डिस्टर्ब करती है ठीक है आप सबने भी अच्छा जवाब दिया है बारकल्लाह फी इल्मिक बस अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इससे बचने की तौफीक अता करे ओके हम बचपन से एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं टेंशन तो बचपन में हमें जब पता नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है तो हम कौन से लफ्ज सुनते थे टेंशन ठीक है तो बेसिकली स्ट्रेस की मीनिंग क्या है अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड एंशियस और टेंस ड्यू टू वेरियस प्रेशर और डिमांड यानी किसी प्रेशर की वजह से किसी डिमांड की वजह से हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं जैसे आप सबने कहा ना। और ये रिस्पॉन्स हमें हमारे फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है अब मैंने स्पिरिचुअल इसीलिए नहीं कहा क्योंकि जब मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें स्पिरिचुअल नहीं लिखा हुआ था क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी को ज्यादातर नहीं लिया जाता बल्कि वहां पर इतना ज्यादा फोकस है ही नहीं तो स्पिरिचुअल मैंने खुद ऐड किया है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि हम स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ओके सबिया ने लिखा है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग मेमोरी प्रॉब्लम नेगेटिव थिंकिंग इम्पेयर जजमेंट बारकल्लाह गुड सो स्ट्रेस की टाइप्स भी हैं दो तरह का स्ट्रेस होता है नंबर वन यू स्ट्रेस एंड नंबर टू डिस्ट्रेस अब यू स्ट्रेस क्या होता है यू स्ट्रेस वो होता है कि हमें मोटिवेट करता है हमें एनर्जी देता है किसके लिए हमें ग्रो करने के लिए हमें पुश करता है और ये हमारी परफॉर्मेंस हम किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे एक्साइटेड होते हैं कोई हमें कोई सेशन देना हो जैसे मैं सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड थी और मुझे भी जाहिर सी बात है ये मेरे ग्रो करने के लिए था ना और कोई चैलेंज आता है जिसको हम उसको फेस करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं कि बस मुझे ये पूरा करना है तो ये अच्छा स्ट्रेस होता है जो हमें मोटिव करता है मोटिवेट करता है कोई अच्छे काम करने के लिए लेकिन डिस्ट्रेस क्या करता है हमें जो बुरा स्ट्रेस होता है वो वेयर्स यू डाउन हमें बहुत नीचे कर देता है हमें हमारी जो फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ है ना उसको क्या कहते हैं उस पर असरअंदाज होता है और हमें ये एंशियस भी कर देते हैं हम परेशान हो जाते हैं और मुतमईन नहीं होते और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं और इसके नतीजे में हम हर वक्त खौफ में रहते हैं थकावट में रहते हैं और चिड़चिड़े बन जाते हैं और परेशान रहते हैं ठीक है सो स्ट्रेस के दौरान फाइट एंड फ्लाइट मोड का हमारी बॉडी को सामना करना पड़ता है अब फाइट मोड क्या है फाइट ये है कि कन्फ्रंट एंड डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट यानी कि आप जो है ना वो अगर कोई स्ट्रेस प्रेशर आ रहा है कोई आपके सामने एक चैलेंज आया है तो आप क्या करेंगे उसके उससे भागने की या सॉरी उसको उसको सामने डिफेंड करने की कोशिश करेंगे फिर या तो आप क्या करेंगे फ्लाइट करेंगे यानी कोई परेशानी आती है ना किसी किसी का यही होता है कि वो क्या कहते हैं उस चीज को हल करने की बजाय उससे दूर भागते हैं ठीक है अवॉइडेंस अवॉइड करते हैं तो दूसरा क्या होता है बॉडी हमारी क्या रिस्पॉन्स करती है कोई ऐसा थ्रेड आ जाता है जिससे भागने की कोशिश करती है हमारी बॉडी और इसको क्या नाम इसका एक और नाम भी है जो एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं जो हमारे अंदर रिलीज करता है स्ट्रेस हॉर्मोन्स कौन कौन से एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल और ये जो हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी को क्विकली यानी हमारी बॉडी इन पर क्विकली रिएक्ट करती है और जो सामने से प्रेशर थ्रेट आ रहा है ना उसको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प कर दी या तो फाइट या तो फ्लाइट या तो उससे उसका सामना करना या तो उससे भागना और अगर ये बहुत ज्यादा क्रोनिक हो जाए एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हमारी फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर ओके That. No. वेट ओके आगे हम इसमें शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रेस हमारी यानी हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है Yes. No. Do you really know what's happening in your body when you're stressed? When you feel stressed, your brain sends a signal to your adrenal glands.
They release two major hormones, adrenaline and cortisol. Adrenaline is the emergency hormone. It instantly increases your heart rate, raises your blood pressure, and prepares your muscles for action. This is what we call the fight or flight response. Cortisol, on the other hand, manages long-term stress. It provides the energy you need by releasing sugar into the blood, but it can also weaken your immune system if stress becomes chronic. Other effects follow. Your digestion slows down, your muscles tighten, and even your memory can be affected. It's as if your entire body shifts into survival mode. Stress is a survival mechanism, but if it becomes constant, it can be destructive. So listen to your body and don't forget to take time to relax. आप सबको इस वीडियो की आवाज आई थी? काइंडली राइट 1. सो अगर नहीं आएंगे तो मैं दोबारा इस वीडियो को चला दूं. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. हमने इस वीडियो में जो फाइट और फ्लाइट मोड है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखा था कि किस तरह कोर्टिसोल और एड्रेनलिन हमारे बॉडी को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो इसमें यानी लास्ट में क्या कहा गया है कि अपनी बॉडी को रेस्ट दे, ब्रेक दे, क्योंकि इससे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी मेमोरी, हर चीज असरअंदाज होती है. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेस के क्या असरात होते हैं हमारे ऊपर. जो है ना, हमने साइंटिफिकली देखा. अब हम इसमें थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह, कौन सी हेल्थ पर किस तरह के असरात होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल इफेक्ट. फिजिकल इफेक्ट कौन से इफेक्ट होते हैं? जो हमारी बॉडी यानी पूरे हमारे जिस्म पर फैलते हैं. जैसे अगर हम कभी स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं तो हमारा सर दर्द करने लग जाता है, फटीग होती है, हमें बहुत थकावट, स्लीप डिस्टर्बेंस, या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर नींद नहीं आती, या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हम यानी खाना खाते हैं, कि जो हमारे खाने को हजम करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हम कुछ करने के काबिल नहीं रहते. मसल टेंशन, हेयर लॉस, ये भी जो है ना अक्सर हम देखते हैं कभी कभार हमारे बहुत ज्यादा बाल गिरने लग रहे होते हैं. सो ये स्ट्रेस की वजह होती है. स्किन इश्यू, वेट चेंजेस, या तो बहुत वेट बढ़ जाता है या वेट कम हो जाता है. अक्सर हम लोगों को कहते हैं ना कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लगता है तुम परेशान हो. तो सिर्फ कमजोर होने से इंसान स्ट्रेस में नहीं जाता, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ बहुत बढ़ भी जाती है. इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी. आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे कि किस तरह स्ट्रेस हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है. नंबर 2, इमोशनल इफेक्ट्स, यानी इमोशनली स्ट्रेस हमें किस तरह परेशान करता है, हमारी हेल्थ को किस तरह नुकसान पहुंचाता है. नंबर 1, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी हम बहुत ज्यादा दबाव में आ जाते हैं. इतनी सारी इमोशंस, इतने सारे काम, इतनी सारी परेशानियां, बर्न आउट, इमोशनल लमनेस, इंक्रीज इमोशनल रिएक्टिविटी, एंजाइटी, यानी हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. और डिप्रेशन जो है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हर कोई आजकल कह रहा है ना मैं डिप्रेशन में हूँ. तो डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है. जैसे डिप्रेशन वही होता है कि जो एक से ज्यादा मंथ में हो और ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए, कि इंसान बहुत मायूस हो जाए और दुनिया से उसका दिल लगना ही खत्म हो जाए, तो वो डिप्रेस होता है. और कभी कभी जो हम परेशान होते हैं वो स्ट्रेस होता है. ठीक है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, यानी हमारा मूड कभी अच्छा होता है या फिर हम ज़हनी दबाव में होते हैं तो कभी हमारा मूड खराब हो जाता है. इरिटेबिलिटी. एंड थर्ड है बिहेवियरल इफेक्ट. हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. सोशल विड्रॉल, यानी हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं ना. हम कहते हैं कि नहीं, एक तो मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर में दूसरों से मिलूंगी तो और ज्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा. सब्सटेंस अब्यूज, यानी लोग जो है ना फिर क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज में और अल्कोहल और ऐसे ऐसे कुछ गलत चीजें हैं उसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं जो इनके लिए और ज्यादा नुकसानदेह. प्रोक्रास्टिनेशन, सबसे मेन रीजन. हम अपने कामों को क्यों टालते रहते हैं? क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही होती है उस काम को करने के लिए. हम टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहते हैं, हत्ता कि डेडलाइन आ जाती है, फिर वो काम नहीं हो पाता, फिर उसका डबल स्ट्रेस हो जाता है. नंबर 5, इंक्रीज एब्स्टेनिज्म. 6, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी हम हर मामले में गैर हाजिर रहते हैं,
اور کوئی پروڈکٹیو کام ہم سے نہیں ہو پاتا. نمبر 4 کوگنیٹو افیکٹ. اسٹریس ہماری فزیکل, بیہیویئرل اور کوگنیٹو یعنی ہماری مینٹلی کیسے, کوگنیٹیوٹی کیسے کو اس کو کس طرح اثر انداز کرتا ہے, وہ ہماری پرابلم سالونگ اسکل ہے نا اس کو ڈکریز کر دیتا ہے. یعنی کوئی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے نا تو ہم اپنے ذہن پر دباؤ اور پریشر کی وجہ سے اس پرابلم کو سمجھ نہیں پاتے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے. ریڈیوس کریٹیوٹی, ڈیفیکلٹی میکنگ ڈیسیژن, یعنی ہم کوئی ایک صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے کیونکہ ہمیں پہلے سے کو بہت سارے مسئلوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نے غلط فیصلے لیے ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی صحیح ڈیسیژن لینے میں کیا کہتے ہیں بہت مسئلہ ہوتا ہے. ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹنگ. اچھا ریحانہ کے لیے والیوم بڑھا دیں. سب کے پاس والیوم میری سلو ہے یا صرف ریحانہ کے پاس آ رہی ہے سلو؟ میری آواز تو بہت زیادہ ہے یہاں پر, آئی ہوپ. چلے میں اور تھوڑی اور بڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 6 لیک آف فوکس. کسی چیز میں فوکس نہیں کر پاتے, کنسنٹریٹ نہیں ہو پاتا ہمارا, میموری ایشو ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا, ہمیں کوئی بہت چیزیں جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی. اکثر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بھلکڑ ہو گئی ہوں, کوئی مجھے کچھ کہتا ہے تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا میری زندگی میں ہو رہا ہے. میں کوئی کام کرتی رہتی ہوں تو وہ بھی بھول جاتی ہوں. اور اس کے علاوہ میموری لاس اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. وہ ہے نا آیت یا ایھا الذین آمنوا یا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ بلا دیا. یعنی ہم دنیا کا سٹریس اتنا زیادہ لیتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو بھول جاتے ہیں, پھر اس کے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں. نیکسٹ از اسپرچل افیکٹ, اور یہ سب سے مین ہے میری نظر میں. وہ بھی ہے مین, ظاہر سی بات ہے, فزیکل, مینٹل, بیہیویئرل, ایموشنل, جتنے بھی افیکٹس ہیں ظاہر سی بات ہے اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن اسپرچل افیکٹ بھی یعنی اس کو لوگ بہت زیادہ اثر انداز کر دیتے ہیں. سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں, ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں کہ یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہوتا ہے اور ہمیں اسپرچولی پیس نہیں ملتا. ہماری جو اندر کی سکون ہے, ٹرینکویلٹی ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کی جو وسپرنگ ہے کہ نہیں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے, یہ وہ, اور غلط وسوسے آنا, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اسپرچل پریکٹسز ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا, ہم کوئی عبادت نہیں کر پاتے ڈھنگ سے, کیونکہ ہمارے اندر جو ذہن کو پریشر ہے نا, ہمیں کوئی کام کرنے کو یعنی آگے ہیلپ کر ہی نہیں رہا. اور ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو بہت دور سے محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے, یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سپورٹ میرے پاس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ نہیں کر رہے. اس اسٹریس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کرنا کیا ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس اگر ہم مینیج کر رہے ہیں تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اسٹریس کے لیے. سو نمبر 1 کیا ہے, اسلام اسٹریس کو کس طرح دیکھتا ہے, a test from Allah. Stress can be means of spiritual growth and purification. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں نا کہ ہم اسپریچولی گرو کریں, ہم اپنے پس کیا کریں, ٹھیک ہے, اور a chance for self reflection. Stress can prompt individuals to re-evaluate their priorities and actions. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ہمیں اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ ہم اپنے پر ریفلیکٹ کریں, اپنی خوبیاں اور خامیاں دیکھیں, ہم دیکھیں کہ کہاں صحیح کر رہے ہیں, ہم کہاں غلط کر رہے ہیں, اور ری ایویلویٹ کریں
اپنی آپ کی تشخیص کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے ہم اسٹریس لے رہے ہیں کیا وہ ہماری پرائرٹی ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اینڈ اپارچونیٹی فار اسپرچل گروتھ، یہ ہمیں ظاہر سی بات ہے یو اسٹریس ہے. اسلام جو ہے نا وہ یو اسٹریس کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ ہمیں اسپرچولی گرو کرتا ہے، ہمیں جیسے نماز پڑھنے اور یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے. اسٹریس میں اگر جو انسان پریشان ہوتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اسے ملتی ہے. اور یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ انسان کی لمٹس کیا ہیں. اسٹریس کین ہمبل انڈیویجولس اینڈ ریمائنڈ دیم آف دیئر ڈیپینڈنس آن اللہ. یعنی کہ اسٹریس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی جو طاقت ہے، انسان کی جو حدود ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے. یعنی وہ یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان جو تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پاک کون ہے، ہر عیب سے کون پاک ہے، اللہ تعالیٰ. ہم کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن انسان ہر عیب سے پاک نہیں ہے. انسانوں کے اندر بہت عیب ہے، انسان کی بہت ساری لمیٹیشنس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو توکل. توکل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاور اور ٹائمنگ پر بھروسہ کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. whoever puts their trust in Allah، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ پر یقین کرے گا، then he alone is sufficient for them. Certainly Allah achieves his will. Allah has already set a destiny for everything. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں بہت جلد بازی ہوتی ہے کہ یہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کریں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے. ہمارے مطابق ہر کام نہیں ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے دعا کی اور آسمان سے وہ چیز اتر گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس سے بنایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ صرف کن کہیں گے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو بس یہ کہ ہم صرف کہیں کن ہو جا تو وہ کام کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پروسیس سے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کتنے 6 دنوں میں پیدا. کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہر کام پروسیس سے ایک کے بعد دوسرے اسٹیپ سے ہوتا ہے، تاکہ ہمیں بھی صبر تحمل رکھنا چاہیے کہ اچھا یہ کام ہو رہا ہے، میری جو دعا ہے اس کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہمارے سارے کام الٹ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کا پروسیس ہوتا ہے، لیکن تب جب ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو. اور اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جیسا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، قال کلا ان معی ربی سیہدین. اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا نا کہ آپ کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر جانا ہے، فرعون سے نجات دلانی ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کام کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم بس اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، ہم بھی کبھی کبھار بلکہ ایسے کام کر کے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اور سامنے سمندر آ جاتا ہے. تو ہم پھر یا تو 2 رویے ہوتے ہیں، یا تو کیا ہوتا ہے، یا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کہ جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جیسا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انا لمدرکون، کہ اب تو ہم گئے. ظاہر سی بات اتنا بڑا سمندر ہو، وہ پہلی بات تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ڈیپینڈ کر کے آئے تھے نا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو سمندر ہے، اب تو ہم گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال کلا ان معی ربی سیہدین. He said absolutely not، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھوڑے گا. ان معی ربی سیہدین، my Lord is with me, he will guide me. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ اپنے جو اسے کو ہے نا وہ اسے مارو، اور پھر اسے کو مارنے کی وجہ سے سمندر سے راستہ بن گیا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا تھا نا کہ فوراً ہی فرشتے کو اتارا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا، اسی لیے ہمیں بھی صرف بھروسے یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، وہ یہ چیز کافی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. لیکن ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کیا میں اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ ایسے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ٹائی یور کیمل اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ. اپنے اونٹ کو پہلے باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے کیا کہتے ہیں حرکت میں برکت ہوتی ہے نا، ہمیں کچھ کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی چھری ماری تبھی جو سمندر میں راستہ بنا، بھلے ہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے بنا، لیکن ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا، تب بھی ہمارے لیے راستے بنتے ہیں. نمبر 2، پیشنس، صبر. ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جب اب ہم ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے تو ہم دے دیتے ہیں ڈرائیور، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ڈرائیور پر بھروسہ کرتے ہیں نا کہ وہ ہمیں ہمارے کیا کہتے ہیں منزل پر پہنچا دے گا، سکون سے ہم پہنچیں گے اس منزل پر. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ڈرائیور آپ کو ایک چٹکی میں پہنچا دیتا ہے، آپ اس پر سفر کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ سفر میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو چلا رہے ہیں، تو ابھی آپ سفر میں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی تکلیف آ رہی ہے تو اس پر مجھے اجر ملے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو فٹیگ نور ڈیزیز نور سورو نور سیڈنس نور ہرٹ نور ڈسٹریس بیفالز اے مسلم. یعنی کوئی تکلیف، پریشانی، کچھ بھی رنج و غم انسان پر، مسلمان پر پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے ایک کیا کہتے ہیں وہ پک ہی ریسیو فرام اے تھرون، یعنی تھوڑا سا کانٹا بھی چھپتا ہے نا اسے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، اللہ ایکسپائرڈ سم آف ہز سن فار دیٹ، یعنی ایک کانٹا چبھنے پر بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس پروسیس میں ہم پریشان ہیں تو ہمیں ٹینس نہیں لینی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا اجر بھی مل رہا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کا اجر مل رہا ہے ہمیں. اگر ہم اسٹریس میں، ہم پریشان ہیں کسی وجہ سے، تکلیف میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف کر رہے ہیں. اوکے، نیکسٹ از لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. صبر کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے، شکر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. I will give you more and more. اس کے آگے آیت کا حصہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا، میرا عذاب سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں اور نہیں دوں گا، بلکہ ناشکری پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن کا معاملہ ہے نا وہ بھی عجیب ہے. all of his affairs are good. عجیب بھی اور اچھا بھی ہے. کس طرح، if something good happened to him, he grateful, which is good for him. یعنی کچھ اچھا ہوتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی خوشی پہنچتی تھی تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے. اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر سوچیں اس ہفتے میں اگر کوئی ہمیں خوشی ملی ہو تو کبھی ہم نے سجدہ کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں اس سنت کے بارے میں نہیں پتا. اور شکر تو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار آتا ہے، بس الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے سے اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبلنس پیش کریں گے نا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، and if something bad happens to him he shows patience which is good for him. اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس میں بے صبرا نہیں بنتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دنیا ٹیسٹ ہے، تو اسے بے صبر پر اختیار تو کرنا نہیں ہے، اسی لیے نعمت پر شکر اور مشکل پر صبر کرتا ہے. قرآن ریسیٹیشن، یہ تو سب سے مین چیز ہے، کیونکہ ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں نا جب، تب ہمیں بہت زیادہ سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں تسلی دے، ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرے، ہم سے محبت کے کچھ کلمات کہے، لیکن ہم انسانوں سے وہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے.
کیونکہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے، اور کبھی کی بھی ہوتی ہے تو شیطان بیچ میں آڑے آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو پوری دنیا کے ہر انسان کی بات سمجھ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھ نہیں آتا نا، تو یہ سب سے زیادہ افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو قرآن کی میننگ سمجھ آتی ہے، کہ جب وہ جن کی ان کی قرآن سے دوستی ہوتی ہے نا، جب وہ قرآن کھولتے ہیں کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آیت نازل کر دیتے ہیں. جب وہ خوش ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں ریوارڈ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کی بات بری لگ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جیسے اگر میں کبھی پریشان ہوتی ہوں، اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی بات بری لگتی ہے تو میں قرآن کھولتی ہوں اور سامنے وہی آیت آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت تسلی دیتے ہیں. اور جب کچھ صحیح نہیں چل رہا ہوتا ہے، سورہ دوحہ سنیں، کیونکہ سورہ دوحہ جو ہے نا، سورہ دوحہ جو ہے وہ، ایک منٹ، سورہ دوحہ جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی تھی؟ کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی، تو اس کے بعد دوسری وحی آنے کے بعد بہت بڑا گیپ آ گیا تھا، بہت بڑا گیپ آ گیا تھا. تو لوگ جو ہے نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع ہو گئے تھے کہ، اور ایک نے تو کہا کہ نعوذ باللہ اس کا شیطان اس کے پاس آنا بند ہو گیا ہے. تو اس وقت آپ لوگ سوچیں کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی ہو اور ایز اے ٹیسٹ پھر 1 مہینے تک وحی رک گئی ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہوگی، وہ کتنی زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے، ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا لوگوں کی باتیں سن کر. پھر اچانک سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ نازل کی. سورہ دوحہ جو ہے نا وہ میری فیوریٹ سورہ ہے. اور اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ چڑھے اور رات کی جب چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا نا، لیکن ہمارے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو آنے والی آخرت، یعنی آخرت بھی اور آگے آنے والا دور ہے، وہ آپ کے لیے پہلے والے دور سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہماری ہیلپ کی ہوتی ہے نا، ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں، وہ سب ہم اس پریشانی میں بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا اور آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور ہم نے جو ہے نا آپ کو گمراہ پایا تھا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ضرورت مند تھے، اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، اور آپ کی جاب بھی اتنی کم تھی، آپ کی سیلری اتنی کم تھی، لیکن اللہ نے اتنی زیادہ مال سے کیا کہتے ہیں نوازا، اتنی زیادہ رزق سے برکت عطا کی. یعنی یہ جو ہے نا ہمارے لیے بھی ہے. جب ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا تھا؟ اس وقت بھی تو میں پریشان تھی نا، تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی نا. اس طرح بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی نعمتیں بھی یاد دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اب تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا، اب تمہیں بھی کیا کرنا ہے؟ کسی یتیم کو، جو یتیم ہوتا ہے نا، اس کے پیرنٹس نہیں ہوتے، اس کے فادر نہیں ہوتے، ظاہر سی بات ہے وہ کتنا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، اور اس کو نہیں جھڑکنا، اور کسی سائل کو نہیں، یعنی یتیم پر نہیں سختی کرنی اور کسی سائل کو نہیں جھڑکنا. کیونکہ آپ بھی تو جب بہت زیادہ ضرورت مند تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا نا، تو آپ کو بھی کسی سوالی کو نہیں جھڑکنا. آپ بھی جب یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا تھا نا، تو آپ نے بھی کسی یتیم کو نہیں سختی کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس آیت کی لاسٹ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرتے رہیں. اب یہاں پر دیکھیے، نعمتوں کو بیان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی ایک انسان کو پکڑ پکڑ کے اپنی نعمتیں دکھاتے رہیں. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضرورت پورے کرتے وقت رازداری سے کام لو، کیونکہ ہر صاحب نعمت پر حسد ہوتا ہے.
تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کا اپنے دل میں ذکر کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں بھی تم کہہ دو، لیکن اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ شو آف مت کرو، اسٹیٹس لگانا، سوشل میڈیا پر شیئر کرنا یا لوگوں کو جلانے کے لیے، بس لوگ جلیں اور میرے پاس یہ ہے دکھانے کے لیے، اس سے آپ کی نعمتیں جو ہے نا بڑھیں گی نہیں، بلکہ آپ کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ آج کل اسٹریس میں کیوں ہیں؟ اگر آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں نا تو وہ بہت اچھی اچھی چیزوں سے بھرے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ واؤ کیا لائف ہے ان کی، لیکن وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب پاکستان آیا تھا تو مجھے کسی نے کہا، میری ایک کیا کہتے ہیں اس سیلیبریٹی سے ملاقات ہوئی، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو سیلیبریٹی ہے نا، جب میں گیا تو سب نے اتنا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ سیلیبریٹی ہے، ان کے اتنے فالوورس ہیں، ان کی لائف اسٹائل ہے یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو وہ فیمیل تھی اور جو اسکالر تھے وہ میل تھے، ظاہر سی بات ہے، تو ان فیمیل نے کہا کہ وہ انہوں نے بھی اپنا انٹرو کروایا، تو فیمیل نے کہا کہ آپ کیا مجھ سے مجھے کچھ سوالات کا جواب دے سکتے ہیں پرسنل میں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ان سیلیبریٹی نے مجھے پرسنل میں کہا کہ میں اس لائف سے بہت پریشان ہو گئی ہوں، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں تو شوق میں آ گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو آپ کو اتنا فالو کرتے ہیں، لوگ تو آپ کے لائف اسٹائل جیسا لائف اسٹائل چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، دراصل میں جو ہے نا، میں جو ہے وہ اس لائف اسٹائل سے پریشان ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں کہ یہ سب میری لائف میں کیوں ہو رہا ہے؟ جس لائف اسٹائل کے لیے لوگ اتنا ترس رہے ہیں نا، وہ لائف اسٹائل میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ تو ہمیں کسی کو دیکھ کر نہ ہی اتنا امپریسڈ ہونا ہے اور نہ ہی اپنی نعمتوں کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ قرآن پڑھنے سے آپ کو کیا کیا ملے گا؟ آپ کی اسپریچل گروتھ ہوگی، آپ کو سکون، اطمینان ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں گے کسی معاملے میں، آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کی لائف جو نعمتوں سے بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ قرآن کی طرف آئیں گے نا تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ایسی ہو جائے گی نا، تو آپ خود کہیں گے کہ اچھا، یعنی جو اگر زندگی میں اسٹریس بھی آئے گا نا تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس ہر اسٹریس کا حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا اور آپ بغیر قرآن کے اسٹریس میں ہوں گے نا، تو آپ اس اسٹریس میں ڈبل اسٹریس میں چلے جائیں گے، زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی حل ہی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے دیتے ہیں، حدیث کے ذریعے بھی ان کو کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا ہے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ چلو دنیا میں پریشانیاں ہیں، آخرت میں تو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ لیکن جن کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہوتا، پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگاہ کریں، اللہ جو ہے نا وہ سب کو آگاہ کرنے کے لیے اٹینٹو ہو جائیں اور میری بات سنیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب کو کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کسی چیز میں پریشان ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلو کوئی بات نہیں، دل سے کہتے ہیں اللہ مالک ہے، جب یہ ہم لفظ دل سے کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلو میں نے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دے دیتے ہیں، ہماری جو پریشانی ہے نا اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اور کیا؟ سب سے بیسک، یعنی ہر برائی کو چھوڑنے اور ہر نیکی کرنے کے جو روٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقوی سے۔ اللہ تعالیٰ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ ایک سے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ بھی سورہ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ میری فیوریٹ آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں whoever fears Allah he will make a way out of him، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اگر ہم راستے تو دنیا میں بہت سارے ہیں مشکلوں سے نکلنے کے، لیکن کبھی کبھی ہماری آزمائش کے لیے غلط راستے بھی ہمارے کام آ جاتے ہیں، لیکن ایک مومن جو ہے نا اس کا یقین کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کا تقوی اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر ہم اس کو دل سے سنیں، دل سے پڑھیں نا، تو ہمارے سارا سٹریس، ہماری پریشانیاں حل ہو جائے، اس میں ہر چیز کا حل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ون ڈے
ایک دن کیا ہوا تھا, he was riding behind the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سفر کر رہے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا نا کہ وہ لوگوں کو یعنی صحابہ کو اپنے طرف متوجہ کر کے اور ایسے سوالات کر کے ان کو سکھاتے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ, اور اس وقت ابن عباس جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے وہ چھوٹے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یا غلامو او بوائے, آئی ول انسٹرکٹ یو ان سم میٹرز, میں تمہیں کچھ باتوں کے بارے میں. کیا سکھایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کبھی ہم کسی بچی کو اس طرح سکھاتے ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بی واچفل آف اللہ, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدو امامک. تم اللہ کی حفاظت کرو, یہ مینس اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرو, تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, کوئی غلط کام نہیں کرو گے, ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے کہ کچھ میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں کسی معاملے میں, تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمارے آگے ہوں گے, ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. اور پھر کیا فرمایا, if you beg of him alone, if you need assistance, supplicate to Allah alone for help. اگر تم مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو, کسی چیز کا سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. اور سب سے مین چیز جس کا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا کر دیں گے, ہمیں نقصان پہنچا دیں گے, یا یہ انسان جو ہے نا یہ مجھے بہت کچھ دے سکتا ہے, میری اس سے ذرا دوستی ہو جائے, یا میں اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ غلط کام کر دوں. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سکھایا تھا, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, کہ جان لو, ریمبر دیٹ, اگر سارے کے سارے پیپل گیٹ ٹوگیدر تمہیں فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائیں کہ نہیں اس شخص کو فائدہ دینا ہے, تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے مگر صرف اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہو. اور اگر سارے کے سارے لوگ مل کر یہ کوشش کرنے لگ جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تمہیں تکلیف دیں گے, تمہیں اذیت میں ڈالیں گے, تو وہ تمہیں نہیں ڈال سکتے مگر جتنی اللہ چاہے. The pens had been lifted and the ink had dried up. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا نا وہ لکھ دیا ہے, اب کلمے خشک ہو گئی ہیں, انک ختم ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا کہ کب تمہیں کون سی تکلیف پہنچنی ہے اور کون سی تکلیف سے تمہیں بچنا ہے, کون سا فائدہ تمہیں ملنا ہے. تو اسٹریس لینے کے بجائے اس حدیث کو یاد رکھیں کہ ہر وقت اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کریں, اور لوگوں سے ڈرنا یا لوگوں کی محبت میں غلط کام کرنا چھوڑ دیں. اور صلات جو مومن کی شیلڈ ہے نا, جو ہر اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہم مدد کن ذریعوں سے مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کر لوں گی تو ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے, اچھا یہ کر لوں تو ہو سکتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا آزمائش کے لیے, لیکن مومن, جو یہاں پر ہم مومن کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک مومن کا جو اللہ تعالیٰ سے الگ ہی کنیکشن ہوتا ہے. اس کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سیک ہیلپ تھرو پیشنس ان پریئر, صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. میں صبر بھی کروں گی, نماز بھی پڑھوں گی. اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کی میننگ کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہے, لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو نماز پڑھوں, وضو کروں, جاؤں اور اتنی دیر کھڑی ہوں, پھر اٹھو, پھر سجدے میں جاؤ, پھر رکوع میں جاؤ. نہیں, مومن کے لیے بھاری نہیں, کیونکہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے, اسی لیے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب بھی پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے, ہی وڈ پرے. اور بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے ان کو کیا کہتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اٹھو بلال اور ارحنا, ہمیں کیا کہتے ہیں وہ راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے, یعنی اذان دو, ہم نماز پڑھیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے, مینس کہ سکون ملے,
وہ جو ہے نا ہم جو سکون چاہتے ہیں وہ نماز کے اندر ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے کیونکہ ان کو اس کے ذریعے سکون ملتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی دعا کرتے ہیں اور رو رو کر دعا کرتے ہیں تو جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون پہنچاتے ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ اتنی کولنس فیل کرتی ہیں. آپ سب نے وہ فیل کی ہوگی نا, دنیا میں چھوٹی سی جنت کہتے ہیں جسے میری نظر میں, کیونکہ وہ جو سکون ہے نا وہ آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا سوائے اللہ. اگر آپ لوگوں کے سامنے روئیں گے نا وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ روئیں ہی نہیں لوگوں کے سامنے. جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں نا جو ہمیں تسلی دیتے تو ان کے سامنے رونے کی بات, لیکن اگر آپ ہر کسی کے سامنے روئیں گے نا تو آپ بے سکون ہو جائیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں بار بار کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تہجد میں نماز پڑھتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو نماز اسٹریس سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں کہ جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ کس کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو Allah says, O son of Adam, devote yourself to my worship and I will fill your heart with contentment and take care of your poverty. کہ ابن آدم میرے لیے وقت نکالو, یعنی خود کو بالکل ایک فارغ اس طرف کر دو میری عبادت کے لیے. کیا ہوگا, میں تمہارے دل کو اطمینان عطا کر دوں گا, تمہاری مفلسی محتاجی دور کر دوں گا. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو I will fill your heart with worldly concern. اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص وقت نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا عذاب ہوگا, کیا بڑی نعمت چھن جائے گی, بتائیں. یور ہارٹ وتھ ورلڈلی کنسرن, یعنی تمہارا دل جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کے لیے بھر جائے گا کہ بس میرا یہ کام ہو جائے, میرا وہ کام ہو جائے, اور تم الجھتے رہو گے اور اینڈ ول ناٹ ٹیک کیئر آف یور پاورٹی, اور تمہاری مفلسی محتاجی بھی دور نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں الفاظ ہے اور ایک حدیث قدسی کے ذریعے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ملتا, اتنے سارے کام ہے لیکن کوئی کام ٹائم پر ہو ہی نہیں پاتا ہے, اس کا اسٹریس بڑھ جاتا ہے. تو یہ اسٹریس کیسے کم ہوگا, جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں. Concern about and prepare yourself for the hereafter. جو ہم نے حدیث پڑھی ابھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیں گے, مفلسی دور کریں گے. تو اسی طرح اگر ہم آخرت کے لیے فکر کرنا شروع کریں گے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیونکہ دنیا کی پریشانیاں تو ختم نہیں ہونی ہے نا, وہ تو آزمائش ہے, دنیا ٹیسٹ ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, be in this world as though you were a stranger or a traveler. اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے کہ تم کوئی مسافر ہو. جیسے مسافر ہوتا ہے نا وہ پورا سامان تیار کر کے جاتا ہے لیکن پورا گھر تو کھاڑ کر نہیں چلا جاتا نا, ظاہر سی بات ہے. اور نہ ہی وہ کیا کہتے ہیں یہ سوچتا ہے کہ مجھے ہمیشہ رہنا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے یہاں سفر میں جانا ہے واپس آ. تو اسی لیے مثال دی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس دنیا میں ایسے رہو کہ جس سے تم مسافر ہو. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے, انہوں نے کیا کہا, when evening comes, جب دوپہر ہو یا شام ہو تو تم یہ امید مت رکھو کہ صبح بھی آئے گی, یا اگر صبح ہو تو تم یہ امید مت رکھو کہ چلو شام بھی آئے گی. Take from your health a preparation for your illness and from your life for your death. یعنی اپنے آپ کو تیار کرو. ہمیں ایک پریشانی ہوتی ہے نا فیوچر کی, ہمیں اسٹریس کس کا ہوتا ہے, ایک تو ماضی کا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, اور ایک اسٹریس کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے بہت بڑی بڑی پلاننگز کی ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس سال میں یہ کرنا ہے, 10 سالوں کے بعد یہ کرنا ہے, بچوں کے بارے میں سوچنا ہے, اور یہ شادی کرنی ہے, یا کیا کہتے ہیں پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمانے کہ نہیں, اگر صبح آئے تو پھر شام کے بارے میں امید مت لگاؤ, کیونکہ ہمارے پاس گارنٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ جو حدیث ہے نا بہت موٹیویٹ کرتی ہے, کیونکہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا رکھنا. جو اس وقت اگر ہم اچھا کام کر رہے ہوں گے تو ہماری خود ہی ماضی بہتر ہوتا جائے گا اور ہمارا فیوچر بھی بہتر ہوتا جائے گا, کیونکہ ہم اس موومنٹ میں پریزنٹ رہیں گے اور ہم اپنے لیے اچھی کوشش کریں گے نا, تو ہمیں اسٹریس تھوڑا کم ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی
جس کی بھی کنسرن آخرت ہوتی ہے، یعنی وہ دن رات محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ آخرت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور اس کے سارے افیئر جمع کر دیتے ہیں، مینس یعنی اس کے سارے معاملات اس کے حل کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تو دنیا خود ہی اس کے پاس آ جاتی ہے. اینڈ whoever concerned about the world، جو صرف دنیا کا ہی سوچتا رہتا ہے صبح اٹھتے ہوئے دنیا کا، کیونکہ جو آخرت کا سوچتے ہیں نا تو وہ صبح اٹھنے کی فوراً بعد ہی کیا کرتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سارا دن بیسٹ جاتا ہے. اور جو صبح اٹھتے ہی یہی سوچتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں پر جلدی جانا ہے، کیونکہ ہم اسکولس کے لیے، جابس کے لیے تو صبح اٹھ کر جتنی بھی جلدی چلے جاتے ہیں. کبھی ہمیں پکنک پر جانا ہو، کبھی ہمارے گھر میں شادی ہو، کچھ بھی ہو، ہم جلدی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کنسرن کیا ہوتی ہے؟ دنیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں غلط نہیں ہے، یہاں پر اعتدال کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بالکل بھول جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں میں تو جو ہے نا وہ راہب بن کر آخرت کی تیاری کریں گے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محتاجی رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا محتاج ہو گیا ہے، اور اس کے سارے کاموں کو الجھا دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اس کو نہیں ملتی ہے. اگر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تو بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگ کر آتی ہے، اور جو دنیا کی فکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ذلیل و خوار کر کے اس کے سامنے بیچ دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی ٹپ بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت آسان فارمولا بتایا، کہا کہ تم دنیا سے محبت نہیں کرو، یعنی دنیا سے ڈیٹیچ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، لوگ تمہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں، ان سب سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ سچ حقیقی بات ہے، لوگوں سے مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو جتنا لوگوں کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، لوگ ہم سے بھاگتے ہیں کہ یہ تو میری جان ہی نہیں چھوڑی، اس کی تو محبت جو ہے نا، بہت سارے شوہر جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو محبت دے دے کر، ٹائم دے دے کر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ان کا جو خلا وہ پر ہو ہی نہیں رہی. اور بہت سی بیویاں کہتی ہیں ان کے شوہر جو ہے ان کو محبت دیتی ہے لیکن ان کی خلا پر نہیں ہو رہی ہے. یا پھر ہم یہ پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے لے لیں، یا بچوں کو پیرنٹس کے لیے لے لیں، یعنی کسی بھی ریلیشن میں ہم فرینڈس کو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ بس میری فرینڈ میرے پاس ہی رہے، مجھے ہی محبت دے. تو یہ غلط چیز ہے، وہ اتنا ہی دور بھاگتے ہیں. لیکن ہم جتنا بے نیاز رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں خود اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے لیے آپ کے لیے کافی ہوں. اگر کوئی مجھے اس محبت نہیں بھی دے رہا ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو وہ محبت دے دوں گی. تو پھر لوگ خود ہی دیکھیں گے کہ اچھا یہ تو اپنے آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، لوگ ہم سے دور نہیں جائیں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو لڑکیاں اپنی سیلف کیئر کرتی ہیں، اپنے آپ سے محبت کرتی ہیں، اپنے آپ کو بنا کر رکھتی ہیں، تو ان کے شوہر زیادہ ان کی طرف اٹریکٹو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ میرے پیچھے نہیں بھاگے گی، بلکہ یہ خود سے زیادہ محبت کرتی ہے تو ان کو زیادہ محبت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا. ہم 1 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، اگر کسی پانی پینے وغیرہ جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اتنی چھوٹی بریک میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ بول تو میں ہی رہی ہوں کب سے تو پانی کی ضرورت مجھے زیادہ ہے. چلیں اب ہم کیا دیکھتے ہیں, کمیونٹی سپورٹ. انسان زیادہ اسٹریس میں کیوں چلا جاتا ہے؟ جب وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے, خود کو آئسولیٹ کر لیتا ہے کہ بس اب مجھے کسی سے نہیں ملنا, کوئی مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا ہے, کوئی مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا ہے, میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لوگ تو اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو ہر جگہ پر لے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا میری فرینڈ اس کو ہی لے کر جاتی ہے, میں اتنا اس سے محبت کرتی ہوں, اس کو ہر جگہ پر بلاتی ہوں, لیکن وہ تو مجھے کسی معاملے میں ویلیو دیتی ہی نہیں ہے. بہت ساری ہمیں شکایت ہوتی ہیں اپنی کمیونٹی سے. تو اسٹریس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کمیونٹی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کمیونٹی ہم خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح بناتے ہیں کمیونٹی؟ کمیونٹی تبھی بنے گی کہ جب ہم اپنے گھر میں مل جل کر رہیں گے نا, اپنی فیملی میں مل جل کر رہیں گے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اینی ون ہو وانٹس ٹو ہیو ہز پروویژن ایکسپینڈ اٹ. جو چاہتا ہے اس کی رزق میں بہت برکت ہو, اس کے بعد بہت زیادہ مال ہو, اسے پریشانی نہ ہو, کیونکہ زیادہ اسٹریس جاب کی وجہ سے ہوتا ہے نا, کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے ہوں, ہم اچھے گھر میں رہیں, جو چاہے لے سکیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو ہے نا وہ زیادہ تر فادر پریشان ہوتے ہیں کہ اب اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے, شوہر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں مائیں پریشان ہوتی ہیں, کہیں کہیں بچے پریشان ہوتے ہیں. تو ہر کوئی زیادہ انہی چیزوں کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, بہت زیادہ, یعنی کیا کہتے ہیں, رسک کے معاملے میں پریشان. اور حدیث میں آگے دیکھتے ہیں, پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں, اور جو کوئی چاہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو, یعنی بابرکت زندگی ہو, عمر جو ہے نا وہ بڑی ہو, تو کیا کرے؟ مینٹین ٹائز آف کنشپ. ابھی ہم نے یہاں پر رشتے توڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے رشتے میں کمی ہوتی ہے, اور ہم ہو رہے ہوتے پریشان. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں, میں اتنی کوشش کرتا ہوں, اتنا زیادہ کام کرتی ہوں, لیکن سارا دن کام کرنے کے باوجود مجھے اتنی سیلری ملتی ہے, اور اتنی سیلری ملنے کے بعد بھی میرے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے, یا تو میرے یا گھر میں کوئی بھی کما رہا ہو. تو ہمیں ذرا آس پاس دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم نے اپنے رشتے توڑے ہوئے ہیں, کہاں ہم نے رشتے داروں سے منہ موڑا ہوا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کا یہاں پر یہ بھی سوال ہوگا کہ ہمارے کچھ رشتے دار ہیں, ہم تو ان سے بنا کر رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتے, تو آپ اپنی سلام دعا تک رکھیں, لیکن ہر کسی سے قطع رحمی نہیں کرنا. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک دیوار کی مانند ہوتے ہیں, ایک اینٹ اس کی دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی. یعنی بلیور جو ہے نا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے. اگر ایک ہی جو اینٹ کمزور ہو جائے گی تو دیوار اپنی جگہ پر نہیں کھڑی رہ سکے گی. تو ہمیں ایک دوسرے کو اسٹرانگ بنانا ہے, ایک دوسرے سے محبت کر کے, لو کر کے, کمپیشن سے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ جو مومن ہے نا وہ ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے معاملے میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک جسم کا کوئی ایک حصہ درد کرتا ہے نا, تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, اور اسے نیند بھی نہیں آتی. یعنی جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو اکثر ہمیں نیند نہیں آتی اور ہمیں بخار آ جاتا ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کا غم تکلیف اسی طرح دیکھتے ہیں. اور ہم نے آج کل کیا کیا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھلے پریشان ہے, مجھے کیا ہے. ہم دوسروں کی پریشانی کو اتنا زیادہ نہیں اوپر سر پہ سوار کرتے ہیں نا, اس لیے ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں. بلکہ اگر ہم دوسروں کی پریشانیوں کو حل کرنے میں ان کی ہیلپ کریں, کوئی ہم سے ہیلپ نہ ہو پائے, کوئی اچھی بات ہی کر لیں, ان کے لیے دعا ہی کر لیں, ٹھیک ہے, تو آپ خود دیکھیں گے جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو ان کی ہیلپ کرنا, اور یہ چیز ان کو بہت خوشی دے رہی ہوتی ہے, وہ اسٹریس میں نہیں ہوتی. جب آپ دوسروں کے مسائل حل کریں گے نا, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کر دیں گے انشاءاللہ. اور سورہ حجرات میں یہ آیت تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ یہ ہمیں بہت اسٹریس میں بھی ڈال دیتے ہیں. اور آیت میں ہے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں. ہم جو ہے نا بہت زیادہ, اچھا یہ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہوگا, اس نے مجھ سے اسی لیے منہ چڑھایا ہوگا, اس نے مجھے دعوت نہیں دی ہے, یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی, یہ میرے بارے میں ضرور غلط بات کہے گی. بہت سارے گمان کرنا ہمیں اسٹریس میں ڈال دیتا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, تجسس مت کرو. جتنا ہم زیادہ ٹو میں لگتے ہیں نا کہ اچھا اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے, اتنا زیادہ اسٹریس میں اگر کوئی بات وہ ہمیں کچھ ایسی بات کر دے کہ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر اور زیادہ اسٹریس. اسی لیے ٹو میں مت لگے, چھوڑ دے.
اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، بس چاہیے کہ معاف کر دے، درگزر کر دے. کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ یہ کس کے لیے آیت اتری تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کی بیٹی پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ اتنا برا الزام لگایا تھا، غلط الزام. لیکن پھر ظاہر سی بات ہے وہ والد تھے، ہم پر کوئی ایسا الزام لگائے تو ہم تو اس کو بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہونے کے لائق بھی نہیں سمجھے نا. تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مالی طور پر ہیلپ کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں اب میں نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ تو انہوں نے کیا کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، اور بلکہ انہوں نے جن کی وہ ہیلپ کرتے تھے نا، حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ان کا اور زیادہ بڑھا دیا مالی مدد، اور زیادہ کہا کہ میں اور زیادہ ہیلپ کروں گا. کیونکہ بہت زیادہ ہم جتنا زیادہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے نا، بہت مشکل ہوتا ہے معاف نہ کرنا، لیکن جتنا زیادہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے اتنا زیادہ جلتے رہتے ہیں، کوڑتے رہتے ہیں، اور کیا جل جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. اور جتنا لوگوں سے ہم بغض رکھیں گے اتنا ان کے بارے میں غلط باتیں کریں گے، ایک ایک کو پکڑ کے کہیں گے، اور یہ چیز جو ہے نا ہمیں بہت پریشان کر دیتی ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے زندگی میں. اگر ہم ہر وقت دل میں بغض لے کر چلتے رہیں نا، آگ لے کر چلتے رہیں، تو اگر آپ کو کسی کو معاف نہیں کیا جائے تو چھوڑ دیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور اگر معاف کر سکتے ہیں تو وہی اچھی بات ہے. استغفار and درود. اسٹریس میں جب بہت زیادہ پریشان ہو تو استغفار پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہیلپ کر دیں. میک اے وے آؤٹ فار ہم فرام ایوری ہارڈ شپ. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے تقویٰ، جو ڈرتا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر راستہ نکال دیتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا، کیونکہ تقویٰ کیا اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈریں گے تو اللہ راستہ نکالے گا. اور اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے اور ہم نے اللہ سے معافی مانگی، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں کہ جہاں سے اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوتا. اور ہم دن میں ایک بار استغفار کر کے ہم کہتے ہیں بھائی میری تو یہ دعا قبول نہیں ہے، حدیث میں جو ہے وہ تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. کنسسٹنٹ رہیں، مستقل مزاجی اختیار کریں. میں نے بہت سارے استغفار کے میریکلز پڑھے ہیں، اکثر انسٹاگرام پر آتے رہتے ہیں. تو اب میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر لوگ لکھتے ہیں کہ میں وہ 2 سالوں سے، 1 سال سے، 3 مہینوں سے، 1 مہینوں سے کریں استغفار، تب جا کر ان کو، اور کچھ لوگوں کو فوراً بھی مل جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے. تو جیسے یونس علیہ السلام کو یاد کریں، ان پر کتنی پریشانی تھی. 3 اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا، رات کا اندھیرا، اور انہوں نے کیا پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، میں ظالم ہوں. یہ بھی استغفار ہے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کی غلطی ماننا اور اللہ تعالیٰ کو پاک کہنا، یہ استغفار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور مچھلی کے پیٹ سے صرف نکالا نہیں. کبھی کبھی ہم پریشانی سے نکل جاتے ہیں لیکن ہم بہت غم میں ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو غم سے بھی نجات دے دی، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن سے بھی نجات دے دیا. اور درود کے بارے میں ایک صحابی جو تھے ابی ابن کعب، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ چاہیں. تو انہوں نے کیا کہا، کوارٹر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر اور زیادہ بڑھا دو. تو پھر انہوں نے کہا 1/2، یعنی آدھی دعا اور آدھا درود. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اور بڑھا تو دو اور اچھا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اچھا میں جو ہے نا وہ 2/3، یعنی زیادہ جو ہے نا وہ 1/3 بالکل درود پڑھتا رہوں اور تھوڑی سی دعا کروں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا دو. تو پھر انہوں نے کیا کہا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ پھر تو میں نا پوری دعا میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی، then your concern will be taken care and your sin will be forgiven. پھر تو تمہارے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسٹریس جن معاملات کا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے سے وہ سارے معاملات حل کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات نہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ٹپ بتائی گئی ہے کہ اگر ہم جتنا زیادہ جو ہے نا
جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمارے معاملات حل ہوتے جائیں گے. اور جیسے ابھی مجھے کسی نے کوشچن پوچھا ہے کہ ہمیں فوراً جو ہے نا وہ امیجیٹلی آنسر نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پروسیس ہوتا ہے ہر دعا کی قبول ہوتی ہے، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ. حدیث میں کیا آتا ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو تین طرح کی تین معاملات ہوتے ہیں، یا تو فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی پریشانی کو ٹال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں. جب بندہ قیامت والے دن اٹھے گا اور دیکھے گا نا کہ یہ اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آئیں، تو اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ تمہاری دعائیں ہیں. تو اس وقت بندہ کیا سوچے گا کہ کاش میری تو کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی. اور کبھی جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے. سپلیکیشنز کون کون سی ہیں جو ہم اپنے آپ کو اسٹریس سے بچانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ بہت ساری ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ جو ہے نا بہت زیادہ پڑھنے سے آپ اس میں دیکھیں آپ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے. there is no God but Allah the great the tolerant, there is no God but Allah the Lord of the magnificent throne, there is no God but Allah the Lord of the heaven and the earth, the Lord of the edifying throne. اب یہاں پر دیکھیں اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، تو ہمارا غم کیسے دور ہوگا؟ کیا ہوتا ہے، ہم بہت پریشان ہوتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس میں ہم پریشانی کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں، ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظیم، وہ حلیم ہے، وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے. اور جیسے ہی جو ہے نا ہم دعا کرتے رہتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کہتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پریشانی حل ہوتی جاتی ہے. جیسے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عرفہ کے دن کی دعا ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو سارے انبیاء نے پڑھی تھی، سارے انبیاء نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی میں پڑھ رہی تھی، ایک سلف کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک جو غلام ہے اپنے بادشاہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتا ہے بادشاہ، کہتا ہے کہ اچھا یہ جو ساری بکریاں ہیں نا اس غلام کو دیکھ کر آؤ، کیونکہ اس نے اس کی تعریف کی ہوتی ہے. تو کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں نا مسلسل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے ہوتی. اور معاملات میں آسانی کے لیے یہ دعا، یہ بہت بیسٹ دعا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اللہم لا سہل الا ما، اس کو آپ دل سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز there is no is other than what you make is، یعنی جو آپ آسان کر دیں وہی آسانی ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی مشکل کو آپ آسان کر سکتے ہیں. آپ دل سے کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے پکارا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری مشکل کو آسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دعا فار انزائٹی اینڈ اسٹریس ایک اور دعا ہے، یہ بھی بیسٹ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. ہم اور حزن کیسی چیزیں ہیں کہ فیوچر کا جو ہے نا وہ خوف ہو اور ماضی کا غم ہو، اس سے پناہ مانگنا. یہ دعا آپ صبح اٹھ کر مانگیں، انشاءاللہ آپ سارا دن پریشانیوں سے دور رہیں گے انشاءاللہ. جس نیت سے ہم جو دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. اور کبھی ہمیں کوئی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو رب اشرح لی والی دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ تعالیٰ میرا جو ہے نا وہ سینہ کھولنے. یہ دعا کس کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے بھیجا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا جو سینہ ہے نا وہ تنگ ہوتا ہے، یعنی مجھ سے بات نہیں ہو پاتی ہے. کس وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے، میری زبان کیوں نہیں چلتی، کیونکہ میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا تھا کہ اگر وہ میں فرعون کے اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جاؤں گا کہ جس نے سب کو غلام بنا کر رکھا ہے، اور میرے سے تو ماضی میں ایک غلطی یہ بھی ہو گئی تھی کہ میں نے اس کی قوم کے ایک شخص کو مار بھی دیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ میرے گناہ بھی یاد دلائے، تو اسی لیے مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی. تو پھر انہوں نے کیا مانگا، اپنے بھائی کو ایز اے ہیلپر مانگا تھا
کیا کہا اخی ہارون افصح لسان، یعنی اس کے جو بات کرنے کا انداز ہے نا وہ زیادہ فصیح ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا جب کی تو بھلے ہی ان کے بھائی ایز اے ہیلپر گئے تھے، لیکن فرعون کے سامنے جو اپنی بات پیش کرنے کے لیے جو وہاں پر کھڑے تھے وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. اور انہوں نے اس طرح اپنی باتیں پیش کی کہ سارے کے سارے حیران ہو گئے. جب فرعون نے ان سے کہا تھا نا، ان کو کہا تھا کہ نہیں تم یاد نہیں کہ تم ہمارے درمیان ہی تھے، ہم نے تمہیں بڑا کیا اور اتنی عمریں تم نے ہمارے درمیان گزاری اور تم اب ہمارے پاس ہی آئے ہو ہمارے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس وقت ہاں میں نے یہ کیا تھا جب میں دور جہالت میں تھا، یعنی جب مجھے علم نہیں تھا. اور یہ والی دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک، جو گرلز ہیں وہ اس طرح پڑھنی ہے اللہم انی امتک وبنت امتک. آپ اس کو سرچ کریں گے نا وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ there is no one who is afflicted by distress and grief and say this دعا، یعنی کسی کو پریشانی پہنچی ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے نا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو اس کی پریشانی دور نہیں کر دیتے بلکہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں خوشی سے. یعنی خوشی ملتی ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، پریشانی بھی دور ہوتی ہے اور خوشی بھی ملتی ہے. اور اللہ رب لا شریک لا اشرک بہ شیئا، یہ بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. shall I not teach you some words which you can say at time of distress، جب پریشان ہو. کیونکہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم پہلا کام شرک کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو سب کچھ ماننے لگ جاتے ہیں اور بتوں کی پوجا وہ تو کافر کرتے ہیں. ہم کبھی مزاروں پر درگاہوں پر چلے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی دے سکتے ہیں، اور کسی انسان کو ہم بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کلمات کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی، یعنی اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے. تو یہ بھی ہمیں پریشانی میں سے نکالنے میں ہیلپ کرے گی. اور پاورفل دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کو بہت دل سے پڑھیں کہ اللہ is sufficient for me, there is none worthy of worship but him, I have placed my trust in him، جو کون ہے؟ رب العرش العظیم، the lord of the majestic throne. صبح کو 7 ٹائمس اور شام کو 7 ٹائمس اس کو پڑھنی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اگر آپ یہ جب دعا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت ساری جو ہے نا دعائیں معاملات ہیں وہ حل ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ہیں نا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حل کرتے رہیں گے. اس کے بعد دعاؤں کے بعد اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم پر جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، چاہے ہم جتنا بھی ذہنی طور پر پریشان ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تکلیفیں ہمیں آج تک نہیں پہنچی. ان کو کتنے زیادہ غم تھے. سب سے ان کی جو ہے نا ان کی زندگی میں ہی ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، ان کے بیٹوں کا انتقال ہوا، ان کی بیلاوڈ وائف ان کا انتقال ہو گیا، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کو دھتکارا. اس کے علاوہ بھی ان کی بیٹیوں کی طلاق بھی ہوئی بیٹی. اور اس کے علاوہ کیا ہوا؟ صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو ڈیتھ تھی نا وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی تھی. اور جو تکلیف ہم انسانوں کو الگ الگ پہنچتی ہے نا وہ ساری مل کر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیں جو ایک تکلیف زیادہ پہنچتی ہے تو ہماری سب سے پہلے مسکراہٹ ہی چلی جاتی ہے. لیکن جو ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو بہت زیادہ اپنے غم ہو نا تو وہ میری تکلیفیں یاد کرے. جب آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں محسوس ہو نا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا. اور اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہم یہ سوچیں گے جس پریشانی میں میں ہوں نا تو وہ تو ان کی پریشانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. گھر، مال، اولاد، ہر چیز سے وہ محروم ہو گئے اور ان پر ظلم ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. اور جب ہم اپنے سے اوپر والے جن کو زیادہ پریشانیاں، جو زیادہ مشکل میں، جو زیادہ اسٹریس میں، ان کو یاد کریں گے نا ہم اپنا اسٹریس بھول جائیں گے. صرف اپنے خود غرض نہیں بننا چاہیے کہ ہم خود کو یاد رکھتے رہیں، بلکہ فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کریں، بھائی بہنوں کے لیے ان کے لیے دعا کریں، ڈونیٹ کریں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. میں نے کہا تھا نا کہ جب ہم دوسروں کی پریشانیوں کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی حل کر دیتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ، بات نہیں، وتھ، مع کہتے ہیں ساتھ،
کہیں نہ کہیں مشکل ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی آسانی ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اپنی بہت عرصے پہلے کی، جیسے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، تو یہ میرے لیے ایک مشکل تھی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری الماری کے اوپر کھجور پڑی ہوئی ہے. جب میں نے وہ ڈیٹس دیکھی نا، تو تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ انا مال عسری یسرا، مشکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں آسانی ہوتی ہے، بس ہمیں حرکت کرنی پڑتی ہے. حرکت میں بھرکت ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی برداشت کرنے سے زیادہ نہیں آزمائیں گے. آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے، اتنا ہی آپ پر پریشانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں نہیں پہنچانا چاہتا. اور بس یہ کہہ دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ جو بات ہے نا، وہ کس نے کہی تھی؟ رجل مؤمن نے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا نا، اس نے کہی تھی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کے معاملات، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اس آیت کے آگے آتا ہے، مجھے عربک پوری صحیح یاد نہیں ہے، لیکن اس کی میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان لوگوں کے مکر اور چالوں سے بچا لیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب ہم کسی معاملے میں پریشان ہو، ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو نا، ابھی آپ لوگ یہ ایکٹیویٹی کریں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں نا، میں آپ کے سپرد کرتی ہوں. اور دل سے کہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. وَأُفَوِّضُ means اور میں سپرد کرتی ہوں امری، میرے معاملات، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. دل سے کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد ہے، اپنے بندوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں. تو آنکھیں بند کر کے دل سے ہی کہیں، اور آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ آپ کا سٹریس کم ہو جائے گا. کیونکہ جس نے آپ کو بنایا ہے نا، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اس کو زیادہ بتائے کہ کہاں آپ کے لیے حل ہے اور کس معاملے میں آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ کی دعا قبول کرنی ہے، کب آپ کی دعا قبول نہیں کرنی، کب آپ کو مال دینا، کب نہیں دینا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ اتنا زیادہ امیر نہیں، غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مالی معاملات میں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے مال نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کو زیادہ مال دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. اور ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مال اس کا کم اسی لیے نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ اس کا مال کم کر دے، اس کا رزق کم کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ بتائے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے آپ اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوں. اور ہمیں لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں کی وجہ سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنی فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے. کسی کو بھی ہارٹ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایت کر دے، تو ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی وجہ سے میرا جو کنیکشن ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گئے. لوگوں کے بارے میں اتنا زیادہ مت سوچیں، ان کو اتنا زیادہ سر پر سوار مت کریں. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ چلے وہ اگر میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اس کا ذہنی مسئلہ ہوگا، یا وہ بیچارہ بچپن میں کسی معاملے سے گزرا ہوگا، اس وجہ سے وہ ٹراما میں اور میرے ساتھ مسئلہ کر رہا ہے. وہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ اس پر ترس کھائیں، نہ کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہو. کسی بات کو اتنا زیادہ سر پہ سوار بٹتے رہے. لوگوں کے ہاتھ میں ہماری خوشی اور غم کی چابی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں اور ہر چیز کو ایزی لیں. کوئی اپنی زندگی میں کوئی پرابلم آئے نا، تو اس کو پرابلم مت لیں، بلکہ اس کو چیلنج کے طور پر لیں. آپ اس زندگی کو نا ایک ایڈونچر کی طرح گزاریں. یہ مت کہیں کہ میں تو اس دنیا میں آئی ہوں، میری زندگی میں تو پریشانیاں ہیں، میں تو مظلوم ہوں. پہلے جو ہے نا، میں کیا کہتے ہیں، چھوٹی تھی تب ہمارے گھر میں مسئلے، اب بڑی ہو گئی ہوں تب مسئلے، شادی ہو گئی ہوں تب مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے، میں مظلوم. ایسا نہیں سوچے، بلکہ سوچیں کہ ہر جو مسئلہ آ رہا ہے نا، وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے اور آپ کو اس کو سولو کرنا ہے. آپ جو ہے نا سولوشن فوکسڈ رہیں. کوئی مسئلہ ہے اس کا حل تلاش کریں، اور اس حل سے نکلنے کے لیے اس کو چیلنج سمجھیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ پر ترس مت کھائیں. جب آپ اپنے آپ پر ترس کھائیں گی، آپ سوچیں گی کہ میں بیچاری، میں مظلوم، تب آپ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکیں گی. اور مجھے کل کسی نے ایک بہت کیا کہتے ہیں
मुखलिस इंसान और समझदार इंसान ने एक नसीहत की थी। उसने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी आकर कहे ना कि नाज़मीन तुम बेचारी, उसको तो तुम बिल्कुल भी अपनी कोई भी बात शेयर मत करना, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना हम पर तरस खाते हैं। मुझे बिल्कुल भी बचपन से पसंद भी नहीं है कि कोई आकर मुझ पर तरस खाए, कोई आकर मुझे कहे कि नाज़मीन को किसी चीज की जरूरत है, या नाज़मीन बेचारी है, या नाज़मीन परेशान है। नहीं, तरस नहीं, ना खुद पर खाएं ना लोगों को खाने दें, बल्कि स्ट्रांग रहे। स्ट्रांग रहने का मतलब ये नहीं है कि अपने जो है ना परेशानी और तकलीफों को दबाते रहें, नहीं। अल्लाह ताला के सामने शेयर करें, और उनके सामने शेयर करें जो आपको हल देंगे। हर किसी को मत बताएं। अल्लाह युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई। अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं कि कोई आप बात हर किसी को यानी जोर से, यानी सबको तेज आवाज में करते हैं। इल्ला मन जुल्म, मगर जिस मामले में आप पर जुल्म किया गया हो। जैसे हजरत खौला रजी अल्लाह अन्हु जो थी ना, वो उनके साथ जो मामला मामला हुआ था इजहार जिहार वाला, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात कर रही थी, यानी दाल कर रही थी। सूरह मुजादिला की आयत नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द समी अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। कि अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे जिदाल कर रही थी, झगड़ा कर रही थी उस मामले में, और लेकिन वो शिकायत अल्लाह ताला से कर रही थी। यानी बात आपको बता रही थी, लेकिन उसकी दिल फोकस जो था ना, वो शिकायत अल्लाह ताला से थी। अगर आप किसी के पास मामला लेकर जाए ना अपनी किसी परेशानी का, भले आप उसको कहते रहे, लेकिन दिल में क्या हो कि अल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करी हूँ, और ये शख्स जो है ना जो मसले का हल देगा उसी के पास जाए। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो औरत जो मेरे घर में थी ना, मैं वो इतनी आराम से बात कर रही थी, मैं उसकी बात नहीं सुन सकी, लेकिन अल्लाह ताला ने 7वें आसमान पर उसकी बात सुन ली। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा। अल्लाह ताला तुम दोनों की जो कन्वर्सेशन थी वो सुन रहा था। और ये कुछ टिप्स हैं, इसको फॉलो करें। अपने लिए वक्त निकालें, डेली 5 मिनट भी निकालें। खुद की अच्छाइयाँ लिखें, बुराइयाँ लिखें, अपनी कमजोरियाँ लिखें, उसको हल करें। अपने लिए अच्छी चाय बनाएं, नेचर में जाएं, और खुद से कलाम करें। खुद से कलाम करने का मतलब ये नहीं है कि जोर जोर से सबके सामने बातें करें, लोग आपको पागल समझेंगे। पर्सनल में बैठकर मी टाइम, यानी अपने आप को सामने ऐसे इमेजिन करें कि आपने अपने सेल्फ को कुर्सी पर बिठाया और आपसे उससे बात करेंगे, उसे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन। एक सेकेंड। एक्सरसाइज करें और जर्नलिंग करें, यानी जो भी आपको फील हो रहा है ना, आप उसको लिखें। क्योंकि कभी कभी है ना, लोगों के रवैयों की वजह से हम अपनी मेमोरी को लॉस कर देते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट थी, वो ये टिप दे रही थी कि अब जो भी आपके साथ मामले हो रहे हैं ना, उसको तारीख के साथ लिखें। लोग आपका जर्नल पढ़ लें, वो उनका खुद का ईमान है, ठीक है, लेकिन आपने जो है ना उसके ऊपर लिख लेना है कि मेरी डायरी मेरी इजाजत के बगैर मत पढ़े, और उसको अलग जगह पर रखें। अपने आप का मुहासबा करें, और माइंडफुल डाइट को फॉलो करें। ये क्योंकि जो है ना, हर उलट पुलट खाने से भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा कैफीन चाय पीने से, बहुत ज्यादा पीने से हमारा मैदा खराब होता है, और मैदा खराब होने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो मैदा हर बीमारी की जड़ भी है, और हर जो है ना परेशानी की जड़ है। यानी जब आप टेंस में फील करते हैं ना, तो आपको यही लगेगा कि पता नहीं मुझे, मैं परेशान क्यों हो गई हूँ। कि आप देखें कि आपका मैदा खराब होगा, मैदा खराब होगा ना, तो ये शैतानी बीमारी भी इसको कहा जाता है। तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, आपके अंदर अच्छे हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, फिर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होंगे, जिससे आप जो है ना, आपकी बॉडी गलत तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो हमारा यही सेशन था। अल्लाह ताला हमसे कबूल करे। और ये आप सबके लिए छोटा सा गिफ्ट था, कोई मैंने बड़ा गिफ्ट तैयार नहीं किया। ये जो है ना, ये एक वर्कशीट है, माय डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशीट। आप चाहें तो उसको पिक्चर निकाल लें, या इसको प्रिंट करवा लें, या अपने पास कॉपी में इसी तरह उतार लें डेली, और फिर इसको फिल करें, अपना नाम लिखें। ये मैं शेयर कर दूंगी। और ये आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि रात को करें, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमें याद याद करके लिखना होता है कि आज मैं किस किस वजह से शुक्र गुजार हूँ, कौन कौन सी नेमतें मुझे मिली थी। क्योंकि जब शुक्र गुजारी आएगी तो स्ट्रेस कम होगा। माई फीलिंग टुडे, आज मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो भी लिखें।
اچھا نہیں کری تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے کل، اور اگر اچھا کری ہوں تو الحمدللہ. اور ڈیلی چیک لسٹ، نماز، قرآن، اذکار، دعا، اسمائل، پوزیٹیو میٹ اپ یعنی لوگوں سے ملے اچھائی سے. آخرت کی اچھی پریپریشن کی ہے کہ نہیں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا ڈر، اپنے لیے وقت نکالا، کوئی سنت فالو کی، پیرنٹس کو ٹائم، اور پوزیٹیو افرمیشن یعنی اس بات کی لکھیں کہ یعنی اپنے آپ کو یہ افرم کریں کہ ہاں آج تم نے یہ اچیو کر لیا، ہاں تمہیں یہ مل گیا اور تمہیں یہ ملنے والا ہے، تم یہ کر لو گی. پوزیٹیو افرمیشن لکھیں اور یہاں پر گولز لکھیں کہ آنے والے دن میں، مہینوں میں اور سالوں میں آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی. اور یہاں پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پی ڈی ایف صرف انہی کو ملے گا جو مجھے پرسنل پر میسج کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پی ڈی ایف میں گروپ میں شیئر نہیں کروں گی، صرف انہی کو ملے گا جو پرسنل میں کریں گے. اور اگر کوئی فری کاؤنسلنگ یعنی کسی معاملے میں پریشان ہے اور وہ کاؤنسلنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر لیں اور میرا انسٹاگرام بھی فالو کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا کہ آپ سب نے اپنا وقت نکالا، میرے لیے نہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے لیے ہی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے اور ہمارے مسئلے حل کرے. اوکے، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.